बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हवाले ज़ार के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब हवाले ज़ार के साथ फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के हम हवाले हज़ारा ज़िला भर में मुख्तलिफ़ जो है इलाकों में जाते हैं, इस तरह हज़ारा के मुख्तलिफ़ ज़िलों में भी जाते हैं और वहाँ पर अवामी मसाइल हम आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। तो हवाले हज़ारा में जिस तरह के हमने कुछ प्रोग्राम गुज़श्ता जो किए वो ज़िला हरीपुर में किए, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने जो है प्राइसेस के हवाले से भी बात की। इसके साथ साथ एक पिछला गुज़श्ता प्रोग्राम हमारा था किराएनामों पे भी था। इसके साथ साथ एक और प्रोग्राम था जिसमें सीवरेज सिस्टम जो नाकारा हो चुका है मुख्तलिफ़ इलाकों में, वहाँ पर अवामी शिकायत जो हमें मौसूल हुई उसमें हमने बात की, जिसमें नाले बंद होने की वजह से मुख्तलिफ़ जगह पे जो बरसाती नाले हैं वो भी जो है उसके बाद जो वहाँ पर सैलाब का मंज़र पेश होता हुआ, जिस तरह शहर रेशम की मैं बात करूँ, यहाँ पर भी नाले बंद और उसमें भी पानी जो है रोडों पे आ जाता है। इस तरह घरों में पानी, इस तरह काफ़ी जगहों पे हमने देखा कि मानसून जो बारिशें हुई उन बारिशों के बाद यहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए। हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करते हैं, जिस तरह हम एजुकेशन की बात करें या मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जितने भी हैं उस पर हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए वहाँ पर आला हुकाम की तरफ से या उस मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से भी उस पर एक्शन भी हुए, अवामी मसाइल भी हल हुए। लेकिन आजकल जिस तरह महंगाई का दौर है, महंगाई के दौर में हमने देखा कि यहाँ पर जो फूड की प्राइसेस हैं, रोज़मर्रा जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की अशिया हैं, उसमें कोई कंट्रोल नहीं। अगर महंगाई तो है पूरे मुल्क में, लेकिन हमारे हरीपुर की अगर मैं बात करूँ या एबटाबाद की बात करता हूँ या मानसरा की बात करता हूँ, यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। फूड डिपार्टमेंट तो वहाँ पर जाते हैं लेकिन प्राइसेस जो है उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं कि फूड डिपार्टमेंट हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ पर जो चेकिंग को जाता है, रेस्ट चेक करते, चाहे वो मंडी में है या कहीं भी है, वहाँ पर भारी जुर्माने भी होते हैं। जो ताजर हैं उन पे उनको जेल भी भेजा जाता है। लेकिन ग्राउंड पे जिस तरह हम गए, यहाँ पर आम आवाम से हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो अभी तक जो की तू ही हैं। और क्यों अभी तक इतने अगर जुर्माने होने के बावजूद भी और ताजरों का जेल जाने के बावजूद भी आज तक हमने देखा कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, वो प्राइसेस जो है आवाम को नहीं मिल सकी। जो ज़िली इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट निकालती है या फूड डिपार्टमेंट निकालता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो आज हम सारे मसाइल जो हैं हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर हरीपुर यहाँ पर उनके ऑफ़िस में। तो हम डिप्टी कमिश्नर साहब से तफसीलन जितने भी हमने प्रोग्राम किए जो रिलेटेड इनके जो मसाइल हैं उनसे हम बात करेंगे। मैं नाज़रीन बताता जाऊँ, खुली कचहरियाँ की अगर मैं बात करूँ, इस जो DCs के अंडर होती हैं, ACs के अंडर मुख्तलिफ़ तहसीलों में हरीपुर में होती हैं, वहाँ पर भी मसाइल बताए जाते हैं तो उसका जो है उसका भी नोटिस दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमें ख़ासतर K2 TV की जो हम बात करते हैं, हमें काफ़ी मसाइल लोग फिर भी बताते हैं। तो उन मसाइल को हम देखेंगे। आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब से पूछेंगे कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, आया उनकी कारकर्दगी हवाले से जिस तरह की मैं उनको रिपोर्ट मौसूल होती है, क्या उन पर अमल दरामद भी होता है या ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। यहाँ पर मैं इसके बाद बताऊँ कि स्कूल्स की मैं जिस तरह बात करूँ, यहाँ पर भी मसाइल हैं क्योंकि अक्सर हम स्कूल्स में जाते हैं, यहाँ पर जिस तरह के इनको कहा जाता है कि इंतज़ामिया या AC साहिबान या DC साहिबान स्कूल्स का विज़िट करती हैं, हॉस्पिटल्स का विज़िट करती हैं, तो मंथ में कम से कम 3 से 4 विज़िट वो उनको करने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम आज भी देखें ज़िला हरीपुर की मैं बात करूं, यहाँ पर काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर स्कूल्स की बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन बच्चे जो हैं अभी तक उन बिल्डिंग में शिफ्ट ना हो सके, ये भी हमें कंप्लेन है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि काफ़ी जो है प्राइवेट स्कूलों से जितने भी एडमिशन्स जो है दिन ब दिन गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी हम देखते हैं कि बच्चों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन बिल्डिंग ना होने की वजह से बच्चे जो हैं खुले आसमान तले जो है वो बात करते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मसाइल के हवाले से मैंने आपको इसलिए बताया कि काफ़ी प्रोग्राम्स हमने मुख्तलिफ़ इलाकों में किए, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है इस पर कितना काम हुआ या जो आला हुकाम है उसने कितने नोटिस लिए उस पर और कितना काम हुआ। इस सबसे जो मेन बात मानसून बारिशों की मैं बात करूँ, यहाँ पर जो नाले बंद है, लेकिन निकासी की आप जो है वो पानी ज़ाहिर बात है, नाले बंद हो गए तो पानी रोडों पे आएगा, गलियों में आएगा, घरों में दाखिल होगा। मेन मसला ये भी है कि यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम नहीं। तो डिप्टी कमिश्नर साहब
سے ہم آج پوچھیں گے ان سب باتوں کے حوالے سے، اور ہم موجود ہیں یہاں پر، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ڈپٹی کمشنر ہری پور محمد فواد صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے جس طرح کہ عوام نے کچھ جو ہمیں ہمارے اسکرین پہ جو کہا کہ ہمارے جو مسائل حل نہیں ہوتے یا جو بھی ان کی ایشوز ہیں اس حوالے سے ہم پوچھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد فواد صاحب، مزید تفصیلات انہیں سے لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے آپ کو ہری پور میں آپ نئے آئے یہاں پر، سب سے پہلے یہ بتائیں اس سے پہلے آپ کہاں رہے اور کہاں کا آپ کی ڈیوٹی تھی پہلے وقت میں؟ جی اس سے پہلے میں ڈسٹرکٹ تورغر میں ڈپٹی کمشنر رہا ہوں، اور اس سے پہلے میں ڈائریکٹر پرفارمنس مینجمنٹ اینڈ ریفارمز یونٹ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی 4-5 اضلاع میں مختلف کیپیسٹیز میں سرو کر چکا ہوں۔ جی اچھا، آپ جیسے آپ نے کہا تورغر، وہ تو ظاہری بات ہے ہلی ایریاز، یہاں تو کیا دیکھتے ہیں کچھ مسائل کے حوالے سے آپ ہری پور آئے، مسائل تو میں ابھی آپ سے ڈسکس کروں گا، یہ جو عوام جو شکایات ہیں وہ تو آپ سے بتاؤں گا، لیکن سب بتائیں گے اس ضلع میں اس ضلع میں کچھ فرق دیکھا آپ نے یا کیسے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ جی بہت ہی واضح فرق ہے۔ تورغر جو ہے ایک پہاڑی ایک ہلی علاقہ ہے، رورل ڈسٹرکٹ ہے، ہری پور جو ہے وہ کمپیریٹیولی پلین ڈسٹرکٹ ہے۔ تو وہی جو ہوتے ہیں رورل ایریا کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور اربن ایریا کے اپنے مسائل ہیں، تو فرق جو ہے بہت ہی واضح ہیں دونوں اضلاع میں۔ سر جس طرح بھی بات کی آپ نے رورل ایریا کی، اربن ایریاز کی، لیکن جس طرح بھی آپ نے کہا اس علاقوں میں مسائل، لیکن یہاں بھی مسائل بہت زیادہ ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کافی پروگرامز کیے، عوام کے پاس گئے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ آج کل آپ کو پتہ ہے مونسون بارشوں کا سیزن ہے، تو یہاں پر فلڈ آتا ہے مختلف جگہوں پہ، کچھ حادثات بھی ہوئے، لیکن شکر الحمدللہ ہری پور میں جانی نقصان اس طرح نہیں ہوا، لیکن پختہ تجاوزات جس طرح کہ ایبٹ آباد کی ہم نے بات کرتے ہیں یا ہری پور کی بات کرتے ہیں، دن بدن جو پانی ہے، یا جس طرح کہ شہر ریشم لے لیں یا گھروں کے لے لیں یا گلیوں میں لے لیں، پانی دن بدن زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تجاوزات پہ آپریشن بھی ہری پور میں اس سے پہلے ہوئے، آپ سے پہلے بھی، لیکن اس طرح نہیں ہٹائی گی جس طرح ہٹائی جانی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو فلڈ یا یہاں پر جو پانی آ رہا ہے جگہ جگہ پہ، پختہ تجاوزات اس کی مین ریزن ہے؟ جی مونسون کی بارشوں کی وجہ سے مختلف اضلاع میں نقصانات ہوتے رہے ہیں، یہ ایک ہمارا ایک نیا فینومینا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ملک پاکستان بھی جو گلوبل وارمنگ کے ایفیکٹس ہیں ان کے ٹاپ 10 جو متاثرہ ممالک ہے اس میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو یہ ایک چیز ہے جو جس کا سامنا پورے پاکستان میں مختلف اضلاع میں کیا جا رہا ہے، اور یہ مستقبل میں بھی یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہوتے رہیں گی۔ اب اس حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو حکومت پاکستان اور خیبر پختونخوا دونوں نے اقدامات لے رہے ہیں ساتھ ساتھ میں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبے کے لیول پر پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اور اسی طرح اضلاع کے لیول پہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جو ریلیف ہے اس کی بھی پوسٹ کریٹ کی گئی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ اس طرح کے حادثات کو جو ہے دیکھا جائے، اور اس کے لیے نہ صرف پریونٹیو بلکہ ریلیف کے اقدامات بھی ساتھ ساتھ میں کیے جائیں۔ جو تجاوزات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو سٹریمز آتی ہیں، فلیش فلڈز آتی ہیں جس کو ہم یہاں کی لوکل زبان میں سوکاس کہتے ہیں، اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے نقصانات کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم کمپیریٹیولی دیکھ لیں تو الحمدللہ ضلع ہری پور میں نقصانات کا جو ہے شمار وہ بہت کم ہے۔ الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کوئی ڈیتھ کیس نہیں ہے، اسی طرح جو گریویس انجریز ہیں وہ بھی کم ہے۔ ایک واقعہ خانپور کے علاقے میں ہوا ہے، اور اس پہ انتظامیہ نے بر وقت جو ہے اس پہ ایکشن لیا ہوا ہے، اور کچھ 40-50 گھروں کا جزوی نقصان ہوا ہے، اس کا سروے ہم نے مکمل کر لیا ہے، اور عنقریب ان کو ہم جو گورنمنٹ کی طرف سے ریلیف پیکج جو اناؤنس ہوا ہے تو وہ ان کے حوالے کریں گے۔ جہاں تک تجاوزات کی آپ نے بات کی، تو تجاوزات ایک اربن ڈسٹرکٹ کا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہی اسی کی کوریج کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشنز بھی ہو رہی ہیں۔
اور نہ صرف عوام کی پوائنٹیشن پہ بلکہ جو خود ہماری سروس کے بعد ہمارے علم میں آتی ہے ان کو ہم ساتھ ساتھ میں ہٹاتے رہتے ہیں. لائک اگر میں بات کروں تو کل کاک کے علاقے میں میڈیا چینل ہی کے ایک رپورٹ تھی, بہت ہی چھوٹی قسم کی انکروچمنٹ تھی لیکن اس کی وجہ سے تھوڑا سا روڈ کے اوپر پانی آ رہا تھا. تو وہ جو انکروچمنٹ میڈیا نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی اور پھر جو لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی وہ کل ہم نے ریموو کر لی ہے. تو اسی طرح عوام کی پوائنٹیشن پہ, میڈیا کی پوائنٹیشن پہ یا ہمارے اپنے ریکارڈ کے مطابق جو انکروچمنٹ ہمارے سامنے آتی رہتی ہے اس کو ہم ساتھ ساتھ میں ہٹاتے رہیں گے. بالکل. اچھا, جس طرح آپ نے صرف سوکا اور یہ جیسے برساتی نالے کی میں بات کروں, آپ نے بات کی, یہ میں پچھلے ایک پروگرام کر رہا تھا ادھر اسٹیشن کے پاس محلہ روشن آباد سائڈ پہ. یقین کریں میں اس علاقے میں گیا ہوں, وہاں پر جو نالا جات ہے وہ بالکل بند ہے, پانی کا راستہ نہیں ہوتا. اگر میں شہر کی بات کروں, جس طرح ابھی آپ نے کہا یہاں پر شہر ریشم پہ جو ہے جو سیوریج کی لائنیں بھی بچھیں لیکن اس کے باوجود پانی اس کے اندر سے نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ یہی کمپلین کرتے ہیں کہ نالے فول ہیں, ان کی صفائی پراپر نہیں ہوتی. ظاہری بات ہے جب نالے میں صفائی نہیں ہوگی, اس پہ گند ہوگا, بند ہو جائیں گے تو پانی پھر ظاہری بات روڈوں پہ ہوگا یا گلیوں پہ ہوگا. تو صفائی کے حوالے سے یہاں پر بہت فقدان ہے. تو اس حوالے سے کیا کریں گے, کیونکہ مونسون بارشیں ابھی آگے مزید بھی پھر اس میں کچھ ایسا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. جی, جو ڈرینز ہیں, سوکاز ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اس کے بند ہونے کی ایک وجہ نہیں ہے, کافی ساری اس کی وجوہات. کچرا سر یہاں تک میں نے دیکھا کہ لوگ گھروں کا کچرا بھی جو اسٹیشن والا لے ہم اس میں سارا پھینکتے ہیں, تو اس کی روک تھام کے لیے کیونکہ پراپر ٹائم پہ گند بھی نہیں اٹھایا جاتا. جی, اس میں گورنمنٹ کی ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی تو رسپانسبلٹی بنتی ہی بنتی ہے, لیکن ساتھ میں اس میں عوام کی بھی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر کچرا آپ نالوں میں پھینکیں گے, اگر پلاسٹک بیگ کا حد سے زیادہ استعمال کیا جائے گا تو اس سے یقیناً مسائل جنم لیں گے. جہاں تک صفائی کی بات ہے تو یہ پرسوں بھی ہماری ایک تقریب ہوئی تھی عید الاضحیٰ کے حوالے سے, جس میں ہم نے میڈلز تقسیم کیے ہیں جو ہمارے سیکٹری یونین کونسلز ہیں. تو یہ واحد ہمارا سال ہے کہ اس میں کوئی کمپلینٹ ہمیں عید الاضحیٰ میں صفائی کے حوالے سے نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے سوکاز میں جو ہیں اس کی طرف اشارہ کیا تو وہ ساتھ ساتھ میں ٹی ایم ایز اور جو باقی ادارے ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر جہاں پہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہے تو ڈیفینیٹلی اس پہ ہم ضرور جو ہے ایکشن لیں گے. سر دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پرائسز کے حوالے سے میں بات کروں, خود ساختہ مہنگائی. ہری پور میں جرمانے بھی ہوتے ہیں, پرائسز بھی چیک ہوتی ہیں, لیکن ابھی تک اگر میں بات کروں پرائسز کنٹرول نہیں ہو رہی. جرمانے بھی ہو جاتے ہیں, جیل بھی ہو جاتی ہے, تاجروں کی بات کرو. اس طرح دوسرا میں کویشچن ایڈ کروں گا, جو میں نے بھی کچھ دن پہلے پروگرام کیا, یہاں پر کرائے ناموں پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. وہاں پر گاڑیاں اگر دیکھیں من پسند کے کرائے لیتے ہیں, چاہے ہم ہتار روڈ کی بات کرتے ہیں, خانپور روڈ کی بات کرتے ہیں. عوام یہی کہتی ہے کہ ہر بندہ مانی کرائے لے رہا ہے. اگر سی این جی کی ہم ریٹس کی بات کریں, پیٹرول تو مہنگا ہوتا ہے تو 10 گاڑیاں سب سی این جی پہ ہیں, لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ اس کرائے ناموں پہ یا یہاں پر ہم لیتے ہیں جتنے بھی یہاں پر ریٹ لسٹ ہے فوڈ کی میں بات کرتا ہوں, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو اس کے حوالے سے کیونکہ عوام اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جتنی مہنگائی ہے تو عوام کا میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو عوام ہم سے کہتی ہے کہ یہاں پر اتنے جرمانے ہونے کے باوجود بھی انتظامیہ جو ہے پرائسز کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یہ اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ جی, اگر آپ میٹنگز تو ہوتی ہیں سر, اے سی صاحبان آپ کو رپورٹ دیتے ہیں جرمانے اتنے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود آج بھی میرے ساتھ آپ وزٹ کریں, جائیں بازار میں, تو میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں. دیکھیں جی, سب سے زیادہ اگر اے سی کا میجسٹریٹ کا دن میں آپ حساب کریں ٹائم لگتا ہے تو اس کا فوکس جو ہے وہ پرائس چیکنگ ہی پہ ہوتا ہے. اس چیز کا ہمیں بخوبی احساس ہے. جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو مہنگائی میں اے سی کا میجسٹریٹ کا رول یہ بنتا ہے کہ جو خود ساختہ مہنگائی ہے وہ اس پہ وہ نظر رکھیں, اور اگر کہیں سے اوور پرائسنگ کی یا کوالٹی کی شکایات اگر آ رہی ہیں تو اس پہ وہ ایکشن لے. جو ہماری سٹیزن پورٹل پہ مرستیال اپلیکیشن پہ جو پبلک کی طرف سے کمپلینٹس آتی ہے تو اس میں فوری ہم ایکشن لیتے ہیں, اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو عوام ہی کا جو رسپانس ہے وہ اس سے سیٹسفائیڈ ہے. ہاں, یہ ضرور ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں فلکچویشن کی وجہ سے چیزوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ
مسلسل جو ہے وہ آ رہا ہے. لیکن جو میجر اسٹیٹس ہیں نہ صرف ہم جو پرائس فکسیشن ہوتی ہے اس میں ہمارے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہوتے ہیں. اسی مہنگائی کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا نے 35 ارب روپے کی سبسڈی دی ہوئی ہے. اور جو سبسیڈائز آٹا ہے وہ پورے ضلع ہری پور میں جو ہمارا کوٹا ہے وہ ہر جگہ پہ دستیاب ہے. ایڈیشنلی ضلعی انتظامیہ اپنی طرف سے ہماری یہ کوشش ہے, ہماری بات جاری ہے حتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کچھ جو مل اونرز ہیں کہ وہ ہمیں آٹے کے ساتھ اگر گھی کی بھی جو فیکٹری ریٹ پہ اگر وہ مل ریٹ پہ ہمیں دے سکیں تو عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہرے پور میں ہم آٹے کے ساتھ جو مل پرائس پہ گھی اور آئل ہے اس کا بھی ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر ہری پور محمد فواد صاحب کے ساتھ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح بات ہو رہی ہے جو عوامی ایشوز جو کہ عوام ہمیں کہتی ہے تو ہم آگے انتظامیہ کو وہ چیزیں ہم اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. تو اس طرح ہم نے بات کی کرائے کے حوالے سے, پرائسز کے حوالے سے. اس طرح ہم پوچھیں گے جس طرح کہ ایجوکیشن کی میں اگر بات کروں, یہاں پر کافی کمپلینس ہمیں آئیں کہ یہاں پر اکثر جگہ پر جس طرح پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ تر تعداد میں بچے جو ہیں گورنمنٹ اسکولوں میں داخل ہوئے, تو یہاں پر آگے ان کی کمروں کا ایشو, کلاسز کا ایشو, لیکن برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے اکثر ہمیں یہ کمپلین آئی ہے کہ کافی جگہ پر بلڈنگس تو بنی ہوئی ہیں لیکن ان بچوں کو وہ یوز کرنے نہیں دیا جا رہا. وجہ کیا ہے, یا ایسی کمپلین ڈی صاحب کے پاس بھی آئی ہیں, ہم پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں نے جس طرح ابھی بات کی یہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے, گورنمنٹ سکولز میں یہاں پر اگر ای ڈی اوز ہیں وہ ہیں تو وہ وزٹ نہیں کرتے. مختلف اگر آپ جس طرح بات کرو رورل ایریاز میں ہوگے تو اربن میں تو یہاں پر ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر اسکولوں کی حالت زار بتاؤں, بچے جو ہے کھلے چھت تلے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ کمرے بنے ہوئے ہیں لیکن اساتذہ ان کمروں کو یوز نہیں کرنے دے رہے. اور یہاں تک ہمارے پاس کمپلین آئی ہے کہ وہاں پر اساتذہ نے اپنے ایک قسم کی بیٹھک یا کہہ دیں یا اپنا ایک گیسٹ روم بنایا ہوتا ہے, تو ان کمروں کو بھی یوز نہیں کیا جاتا جو کہ بچوں کے لیے بنے ہوتے ہیں. تو ایسی کمپلینز آپ کے پاس ہیں؟ جی, جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا کہ کچھ سکولز بنے ہوئے ہیں اس میں کمرے ہیں اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا, تو یہ تو میری یہی گزارش ہوگی کہ ایسے سکول آپ برائے مہربانی ہمارے علم میں لے آئیں اس پہ, کیونکہ یہ سیریس مسئلہ ہے, بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, تو اس میں تو کوئی کمپرومائز ہم کر ہی نہیں سکتے. تو گزارش یہی ہے کہ بس ہمارے علم میں لے آئیں, باقی کام جو ہے وہ ہمارا ہے. جہاں تک وزٹس کا تعلق ہے تو ایجوکیشن اور آئی ایم یو تو اپنے لیول پر وزٹ کرتے رہتے ہیں, لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر پروونشل گورنمنٹ کی ہدایات کے مطابق ہر اسسٹنٹ کمشنر کو ایک ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ ہر مہینے اس نے کم سے کم 6 اسکول وزٹ کرنے ہیں. تو اگر ہمارے آفیسرز کے حساب سے آپ دیکھ لیں تو ہم ہر مہینے 50 سے لے کر 70 تک اسکول جو ہیں ہم خود وزٹ کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے کہ اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا آئی ایم یو والے ہمارے علم میں نہیں لا رہے ہیں تو وہ خود ہمارے علم میں آ جائے. تو تعلیم کے حوالے سے تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتی. آپ ہمیں بتائیں, عوام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ ہمیں آفس میں اگر بتا سکتے ہیں, سٹیزن پورٹل پہ کمپلینٹ کر کے بتا سکتے ہیں, ریٹن میں کسی بھی طریقے سے ہمارے علم میں لائیں. اس میں نہ تو آپ کو ہم یہ کہیں کوئی ایکسپلینیشن دیں گے, ہم اس میں ایکشن لیں گے. تو یہ گزارش ہے, اور آپ ہی کے وسطات سے میں یہ عوام کو کہنا چاہوں گا کہ پورے خیبر پختونخوا میں ہرے پور سمیت انرولمنٹ کی ڈرائیو چل رہی ہے. الحمدللہ ہمارا لٹریسی ریٹ باقی اضلاع کے مقابلے میں بہت بہتر ہے, 82% ہے, لیکن ہماری کوشش اور خواہش ہے کہ اس کو ہم 100% پہ لے جائیں. تو ہمارے ساتھ تعاون کریں. ایجوکیشن تعلیم جو ہے ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہے, اور ہمارے مسائل کا جو واحد حل ہے وہ تعلیم ہی ہے. تو عوام سے گزارش ہے کہ
کہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. بالکل فواز صاحب، ہم آپ سے وہ شیئر اس لیے کریں گے کہ دیکھیں ہمارے پاس ہمارا یہی ہے کہ جو عوامی ایشوز ہیں وہ آپ کو اب تک پہنچائیں. انشاءاللہ میں آپ سے وہ شیئر کروں گا. اور دوسری بات آخر میں پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے ڈپٹی کمشنر مغیث ثناء اللہ صاحب نے سپورٹس کے حوالے سے بڑے پروگرام کیے اور کافی ایکٹیویٹیز رہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پر گراؤنڈز جو ہیں وہ آباد نہیں تھے، لیکن مغیث ثناء اللہ صاحب کو میں وہ چلے گئے یہاں سے، لیکن ان کو کریڈٹ دوں گا، سپورٹس کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. تو کیا آیا آپ کا بھی کوئی شوق ہے سپورٹس کے ساتھ، یا اس کو آگے کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بعد فٹ بال، کرکٹ کافی انہوں نے کروائے بھی، آپ کو نالج بھی ہوگا. تو کیا آپ اس کو کنٹینیو رکھیں گے؟ آپ کو بھی دلچسپی ہے سپورٹس میں آگے؟ جی، اپنے پریڈیسیسر کو تو میں کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ نہ صرف سپورٹس کے حوالے سے، باقی حوالے سے بھی اس نے ہری پور کے لیے کافی ان کی خدمات ہیں، اس کو ہم لے کے جائیں گے. جہاں تک سپورٹس کا تعلق ہے تو میں خود سپورٹس مین ہوں، کھیلنے والا بندہ ہوں. آپ خود مطلب ابھی بھی کھیل رہے ہیں یا؟ بالکل جی، میں کھیل رہا ہوں، اور قریب ہم مجھے ہری پور کے جو یوتھ ہیں انہی کے ساتھ انہی گراؤنڈ میں مجھے کھیلتا ہوا پائیں گے. پہلی کلی کچہری میں نے سپورٹس مینس کے ساتھ ہی کی ہے، اور کل یا منڈے کو جو سپورٹس ایسوسیشن ہے ان کو میں نے چائے کی دعوت پہ بلایا ہوا ہے. تو سپورٹس تو میرے دل کے قریب ہے، میں خود کھیلنے کودنے والا بندہ ہوں. تو اس میں آپ انشاءاللہ قریب دیکھیں گے کہ جتنا ممکن ہوگا اتنی سہولیات ہم اپنے سپورٹس مین کو دیں گے انشاءاللہ. اچھا، آخر میں پوچھنا چاہتا ہوں سر، جس طرح کے عوامی ایشو، جس طرح ابھی آپ نے کہا اسکول کے وزٹ ہوتے ہیں، یہ کرائے نامے، تو کیا سر اس میں ہدایات جاری ہوں گی کہ پراپرلی جس طرح مین جو ایشوز اس وقت چل رہے ہیں وہ پرائسز کے ہیں، تو ایسا کوئی اس کا لائمل ہو کہ اس پہ آگے جرمانے تو ہو جاتے ہیں، جیل بھی ہو جاتی ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا، تو کہ ایسا کوئی سسٹم ہے کہ عوام کو فل فور جلدی ریلیف ملے، کیونکہ عوام بہت پریشان ہے. اس طرح کرایوں کی میں بات کروں، امپلیمنٹیشن اس طرح نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ جی، جہاں تک کرایوں کا تعلق ہے، گاڑیوں کے کرایوں کا تعلق ہے، فیئرز کا، تو وہ جو ہماری ہے ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی، وہ اس کو دیکھتے ہیں. ضلع انتظامیہ کا اور ٹریفک پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو وہ سپورٹ دیں. تو اس حوالے سے ان کی ایسوسیشن بھی جو ہے ہم سے ملی تھی، اور ہم نے ان کو جو پیٹرول کی پرائسز میں تھوڑی ریڈکشن آئی ہے تو اس پہ ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. اس میں ہم کمی لائیں گے، اور نہ صرف کمی لائیں گے بلکہ اس کو ہم گراؤنڈ پہ جا کے امپلیمنٹ بھی کرائیں گے. اور تجاوزات کا سر؟ تجاوزات کا تو اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے مہینے میں بھی ہم نے ریموو کی تھی کمرشل جگہ، کل بھی ہم نے اس کی ریموول کی ہوئی ہے. سوکاس کے لیے ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ اور اپنے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشنز دی ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. عوام سے بھی یہی گزارش ہے کہ اگر وہ انکروچمنٹ کی پوائنٹیشن جو ہماری نظر میں نہیں ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں. انکروچمنٹ جو ہے ٹاپ پرائیورٹی ہے نہ صرف صوبائی حکومت کی بلکہ ضلع انتظامیہ ہری پور کے بھی. تو وہ جو ہے آپریشنز ہم نے پلان کیے ہوئے ہیں، وہ ساتھ میں چلتے رہیں گے. جی بہت شکریہ سر. بالکل ناظرین، جس طرح کہ اس سے پہلے میں بتاؤں کہ عوامی ایشوز جو ہیں، کلی کچہریاں تو بہت ہوئی، لیکن جس طرح کہ ہم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، تو عوام کی وہی شکایات بار بار ہی ہوتی ہیں، کیونکہ جس میں حل ہوتی ہے لیکن بہت ہی کم. ہم امید کرتے ہیں محمد فواز صاحب یہاں پر ڈپٹی کمشنر ہری پور، ابھی نو تعینات ہیں، وہ آئے ہیں یہاں پہ، تو انشاءاللہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ورک کریں گے، تو ہم آگے بھی امید کرتے ہیں کہ جس طرح عوامی ایشوز جو ان تک پہنچیں گے اس پر فل فور ایکشن لیں گے. ناظرین، کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیماب کو اجازت دیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.